बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फ़ितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फ़ितनतिल मसीह दज्जाल। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, फूड फॉर ब्रेन के साथ आपका दोस्त वसीम मुख्तार हाज़िर खिदमत। आज के सेशन में हमने इस्लाम और जुडाइज़म दोनों का कंपैरिजन और कंट्रास्ट करना है और आपके सामने रखना है कि दोनों के अंदर क्या मुमासलत है और कितने एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो जो यहूदी मज़हब है वो तौरा के ऊपर बिलीव रखते हैं, जो कि तौरात है उनकी, और वो हिब्रू बाइबल है जिसको तन्नाख कहा जाता है। तो पहला बुनियादी फ़र्क हमें ये नज़र आता है कि वो 24 के करीब बुक्स हैं जिनके ऊपर बिलीव रखते हैं, और मुसलमान एक किताब जिसको कुरान पाक कहा जाता है उसके ऊपर बिलीव रखते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो 5 पिलर्स हैं ईमान के, उनको देखेंगे और फिर परखेंगे उसके हिसाब से उनके अंदर ये चीज़ें मिलती हैं कि नहीं। सबसे पहली शहादत की, जिस तरह हम कलमा तैयबा पढ़ते हैं, शहादत देते हैं कि अल्लाह ताला एक है और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमारे रसूल हैं। तो इस तरह का कलमा कह लें या कमांडमेंट कह लें या ब्लेसिंग्स कह लें, उनके मज़हब के अंदर भी मिलती है, जिसको वो शीमा कहते हैं। शीमा का मतलब है कि वो खुदा की वननेस को, यानी कि अल्लाह ताला की वहदानियत का ज़िक्र करते हैं, और उनके मज़हब के अंदर ये मौजूद है कि वो दिन में 2 दफ़ा ये ज़रूर पढ़ते हैं और अपने बच्चों को भी याद करवाते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि ये मरते वक्त भी उनके मुंह पर या उनके लबों पर हो। जिस तरह हम कहते हैं कि कलमा शहादत मरते हुए हम भी पढ़ रहे हों तो ये हमारी बख्शिश की या निजात का ज़रिया है। तो इसी तरीके से जुडाइज़म के अंदर भी ये शहादत का, या जो दूसरे अल्फाज में जिसको शीमा कहते हैं, इसका ज़िक्र हमें मिलता है। दूसरी तरफ अगर हम आएँ तो दूसरा बड़ा जो स्तून है जिसको हम नमाज कहते हैं, तो नमाज जिस तरह हमारी तरफ मुसलमानों की तरफ 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, तो ज्यूज़ जो हैं वो नमाज को अमीदा कहते हैं और उनके अंदर 3 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। तो नमाज को स्टार्ट करने से पहले वज़ू के बारे में, वज़ू का ज़िक्र भी जिस तरह हमारे यहाँ आता है बाकायदा करने का, तो यहूदियों की जो किताबें हैं उनके अंदर भी ये मिलता है। सबसे पहले बताता जाऊं कि ज्यूज़ की जो तोरा है, जो कि आलमोस्ट 613 कमांडमेंट्स हैं, उनके अंदर ना नमाज का ज़िक्र आता है ना ही वज़ू का, यानी कि नमाज किस तरह अदा करनी है और वज़ू किस तरह करना है इसका ज़िक्र नहीं आता। जिस तरह कुरान पाक के अंदर नमाज़ पढ़ने का हुक्म है, नमाज का तरीक़ेकार जो है वो हमें अहादीस से मिलता है। इसी तरीके से उनके अंदर भी ये चीज़ इसी तरह है कि उनके जो सनहेड्रन्स हैं, सनहेड्रन्स जो हैं ये कौंसल है जो कि रिलीजियस और जुडिशल कौंसल, जिसके अंदर 120 के करीब जिसमें प्रॉफिट्स और रब्बाई मौजूद हैं, उन्होंने ही नमाज का तरीका और वज़ू का तरीका जो है वो मुतय्यन किया है। तो उनके अंदर जो नमाज है वो आलमोस्ट 19 ब्लेसिंग्स के ऊपर है। जो 3 नमाज़ें उनके अंदर फ़र्ज़ हैं, सुबह की और दोपहर की और शाम की। जो मॉर्निंग प्रेयर है और इवनिंग प्रेयर है, उसमें वो शीमा को भी साथ ऐड करते हैं, यानी कि दोनों को मिलाकर वो नमाज़ पढ़ते हैं। मीदा से मुराद यानी कि नमाज उनकी, और प्लस शीमा को मिलाकर ये नमाज अपनी मुकम्मल करते हैं। तो ये आलमोस्ट उनकी नमाज हम देखें तो ये तकरीबन 1 घंटे के करीब उनकी नमाज जो है वो बनती है। नमाज का तरीका देखने से पहले वज़ू के तरीके को देखते हैं। तो वज़ू जो है जिस तरह इस्लामिक फ़िलासफ़ी में किया जाता है, उस तरह का वज़ू उनके अंदर नज़र नहीं आता। उनके रबाई ये कहते हैं कि बेहतर ये है कि जो नेचुरल सोर्सेज से आने वाला पानी है उससे नहाया जाए। जिस तरह नहर है, कोई भी लेक है, या कोई और भी इस तरह के तरीके से पानी जो कि नेचुरल वे से मिलता है, उसके अंदर नहाना ज़्यादा बेहतर, या दूसरे अल्फाज में कह लें कि अफजल है। अगर नहीं मिलता तो फिर एक बाउल या एक बर्तन रखते हैं और उसको पकड़ते हैं एक हाथ से, फिर उसको पानी डालते हैं, फिर पानी डाल के उसको बाएं हाथ में पकड़ लेते हैं, फिर बाएं हाथ से दायां हाथ 3 दफ़ा धोते हैं, और फिर उसको दाएं हाथ में पकड़ते हैं और फिर दाएं हाथ से बायां हाथ धो लेते हैं, और इसके दरमियान वो दुआएं या कलमात वगैरह पढ़ते हैं।
تو صرف یہ ان کا وضو ہے کہ وہ صرف ہاتھوں کو دھوتے ہیں۔ اب اگر طریقہ کار دیکھا جائے نماز کا، تو ان کا طریقہ مسلمانوں کے طریقے سے تھوڑا سا مختلف ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو مسلمان جس طرح نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں، تو یہ بھی یروشلم کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مسلمان اللہ اکبر کہہ کر نماز کی ابتدا کرتے ہیں اور نماز میں داخل ہوتے ہیں، اور ان کے مذہب کے مطابق یہ ہے کہ یہ 3 قدم آگے چلتے ہیں۔ 3 قدم آگے چلنے سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ وہ اب خدا کی بارگاہ کے اندر چلے گئے ہیں، خدا کے پاس چلے گئے ہیں، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ ان کے ارد گرد، خدا کے ارد گرد بڑے اور چھوٹے فرشتے موجود ہیں۔ اس طریقے سے وہ نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ نماز کے اندر ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں، اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر اپنا دایاں ہاتھ اوپر رکھتے ہیں، اور اس طرح سینے کے اوپر وہ باندھ لیتے ہیں۔ تو یعنی کہ بجائے وہ نیچے ہی آگے پیچھے کرنے کے، وہ سینے کے اوپر اپنا ہاتھ باندھتے ہیں، اور پھر جو کلمات ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ اس طرح ہم رکوع کرتے ہیں تو یہ رکوع کے اندر بھی جاتے ہیں، اور بعض نمازوں کے اندر سجدہ بھی ہے، اور سجدہ، اور کئی دفعہ کچھ نمازوں کے اندر یہ باقاعدہ طور پر بچے کی طرح لیٹ بھی جاتے ہیں۔ اب اس میں فرق کیا ہے وہ بھی میں بتاتا جاؤں، کہ جن نمازوں میں یہ سجدہ کرتے ہیں ان کے مطابق یہ ایک جو عبادت گاہ ہے، جگہ جس طرح ہماری مسجد ہوتی ہے، ان کا سینیگوگ ہوتا ہے۔ تو سینیگوگ جو ہے اس کے اندر وہ عمومی طور پہ اپنی عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سینیگوگ کی بجائے جو نماز کا صحیح سجدہ کرنے کی جگہ ہے وہ یروشلم ہے۔ تو وہ جب ٹیمپل بن چکا ہوگا تو اس وقت وہ سجدہ کریں گے، تو وہ یروشلم کے اندر سجدہ بھی کرتے ہیں، اور سجدہ کرنے کا بھی ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عمومی طور پر نیچے زمین پر ہاتھ نہیں رکھتے، اور اپنے ہاتھ جو ہیں وہ سائیڈ کے اوپر، کانوں کے اوپر رکھتے ہیں، اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اور اگر وہ لیٹتے بھی ہیں تو جس طرح چھوٹا بچہ لیٹ جاتا ہے، بالکل اپنے آپ کو موشن لیس نیچے گرا کے بالکل زمین کی طرف کر کے وہ لیٹ جاتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو عاجز یا عاجزی دکھانے کا طریقہ سمجھتے ہیں، اور پھر اسی طرح دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر ہاتھ باندھتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ نماز جو ہے وہ اپنی مکمل کرتے ہیں۔ تو مکمل کس طرح وہ کرتے ہیں نماز میں؟ تو جب اس کے بعد جب وہ نماز پڑھ بیٹھتے ہیں تو وہ پھر 3 قدم پیچھے آتے ہیں۔ 3 قدم پیچھے آنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اب خدا کو خدا حافظ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اور پھر جس طرح مسلمان دائیں طرف دیکھتے ہیں، یہ سب سے پہلے بائیں طرف دیکھتے ہیں، اور پھر دائیں طرف دیکھتے ہیں، یعنی کہ مسلمان سلام کرتے ہیں تو یہ دونوں طرف۔ اب اس دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بائیں طرف ہم اس لیے دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں خدا ان کے سامنے ایک چیئر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جس طرح وہ تصور کرتے ہیں، تو اس کی دائیں طرف بڑے فرشتے ہیں، بڑے عہدے کے فرشتے ہیں، اور اس کی بائیں طرف جو ہیں وہ چھوٹے عہدے والے فرشتے ہیں۔ تو یہ سلام یا دعا یا آداب کرتے ہیں پہلے بڑے فرشتوں کو اور پھر چھوٹے فرشتوں کو، اس لیے یہ پہلے بائیں طرف سلام کرتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں بائیں طرف منہ کرتے ہیں، پھر دائیں طرف، اور پھر یہ درمیان میں جو ان کو تصور کرتے ہیں، یہ اللہ کو تصور کر کے، خدا کو، اس کو تصور کر کے درمیان میں کرتے ہیں سلام، اور پھر یہ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا نماز کا طریقہ ہے، اور مسلمانوں سے تھوڑا سا آپ دیکھ لیں مختلف ہے، جس طرح سجود مسلمانوں میں ہے اس طرح کے سجدے وغیرہ یہ نہیں کرتے۔ ایک اور چیز کا ڈیفرنس میں آپ کو بتاتا جاؤں، یہ اپنے گاڈ کا، اللہ کا نیم عمومی طور پہ نہیں لیتے۔ جو نیم یووے جو تقریباً ان کے کمانڈمنٹس کے اندر، تورا کے اندر 7,000 دفعہ آیا، اس کا ذکر نہیں کرتے، اس کی بجائے یہ اللہ یا ہاشم یا اڈنوئی اس کے نام کے ساتھ ان کو بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نام اتنا مقدس ہے کہ اس کو بلانا نہیں چاہیے، اور ایک دن پورے سال کے اندر یہ ایک دن بلایا جاتا ہے، اس لیے اس کی ریل پروننسیشن بھی لوگوں کو بھول چکی ہے۔ تو وہ جو نام ہے وہ ایک دفعہ یوم کپور کے اوپر، یوم کپور کیا ہے؟ یہ 10 محرم کا، جس طرح ہمارے یہاں پہلا اسلامی مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان کا جو پہلا مہینہ ہے جس کو تشری کہا جاتا ہے، اس کے 10ویں دن یہ یوم کپور کو مناتے ہیں۔ تو اس دن یہ نام جو ہے جو ان کے ربائی ہیں وہ لیتے ہیں، ادروائز یہ عمومی طور پہ اللہ تعالیٰ کا نام یا اپنے رب کا نام وہ نہیں لیتے۔ اس کے بعد تیسرا بڑا جو ستون ہے جس کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ کو صدقہ کہا جاتا ہے، جس طرح ہم اردو میں صدقہ کہتے ہیں، تو یہ صدقہ ہے ان کے اندر۔ تو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے جس طرح ہم نے 2.5% زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، ان کے اندر 10% کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے پوری دولت کا 10% دینا ہوتا ہے، اور یہ ان کی اندر یہ فرض ہے ان کے اندر بھی یہ دینا۔
لیکن ایک چیز یہ جو ڈیفائن کی گئی کہ ان کے اندر کوئی ایئر یا ٹائم فریم جو ہے وہ ڈیفائن نہیں کیا گیا، جس طرح اسلام کے اندر 1 سال کے اندر آپ نے دینی ہے، ان کے اندر یہ نہیں ہے۔ ہاں 10th کا ذکر آتا ہے جس کو ہم عشر کہتے ہیں، عشر کا ذکر آتا ہے، تو عشر بھی ان کے اندر 3 سال کے اندر ایک دفعہ دینا ہوتا ہے، اس کا ذکر بھی آتا ہے۔ اور یہ صدقہ خیرات بھی اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنی دولت کو وہ پیوریفائی کرنے کے لیے صدقہ جو ہے وہ دیتے ہیں، تو اس کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ اگر پلر دیکھتے ہیں تو وہ روزہ ہے۔ روزے کا ذکر جس طرح اسلام کے اندر باقاعدہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے، ان کے اندر باقاعدہ اس طرح کا روزے کا کوئی مہینہ نہیں ہے، لیکن وہ مخصوص دنوں کے اوپر جس طرح یوم کپور کے دن وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف اور بھی تہوار ہیں، تیشی بیہائیو کے اوپر بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تیشی بیہائیو وہ دن ہے جس دن یہ دونوں یعنی کہ ٹیمپل 1 اور ٹیمپل 2 جو ہے دونوں جو تھے یروشلم کے اوپر تباہ کیا گیا، ان کو ختم کیا گیا، تو اس کو وہ ایک طرح کے سوگ کے طور پر روزہ مناتے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ یوم کپور اصل میں وہ دن تھا جس دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تورات لینے کے لیے 40 دن کے لیے جب گئے کوہ طور کے اوپر، ماؤنٹ سینائی کے اوپر، تو پیچھے سے انہوں نے وہ بچڑا بنا لیا، اس کی عبادت شروع کر دی۔ تو اس وقت پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو جب انہوں نے دیکھا تو پھر بدلے کے طور پر ان کے 3000 کے قریب پریسٹ مارے گئے، اور پھر صرف کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو نسل جو تھی، یعنی کہ جو لیوی ان کی نسل میں سے تھے، انہوں نے یہ عبادت جو بچڑے کی وہ نہیں تھی کی، اس لیے وہ بخشے گئے۔ باقی جو 3000 کے قریب ان کے مارے گئے جو پریسٹ ہیں، اور پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بقول گئے کوہ طور کے اوپر، اور وہاں سے 10 کمانڈمنٹس لے کر آئے جس میں ان کو بخشش دی گئی، نجات دی گئی۔ اس دن کو یہ یوم کپور کے طور پر مناتے ہیں، تو اس دن یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مخصوص دنوں کے اوپر بھی جو خاص دن ہے وہ رکھ سکتے ہیں، اور یہ روزہ 25 گھنٹے کا رکھتے ہیں، یعنی کہ سورج جیسے ہی غروب ہوتا ہے تو اس کے بعد اگلا سورج جب غروب ہوتا ہے تو یہ روزہ افطار کرتے ہیں۔ تو روزے کے اندر بہت سی چیزیں جس طرح منع ہے، کھانا پینا، چمڑے کی کوئی چیز پہننا، اس طرح کی اور بہت سی چیزیں جو ہیں نا وہ ان کو ممنوع ہیں۔ اور یہ روزہ جو خاص طور پر یوم کپور کا ہے، یہ اپنی زندگی میں یہ ضرور رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگر 5واں بڑا ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہے ان کے اندر حج کا۔ جس طرح اسلام کے اندر 1 سال میں 1 دفعہ حج فرض ہے، ان کے اندر بھی حج جو ہے وہ فرض ہے، لیکن یہ سال میں 3 دفعہ فرض ہے۔ لیکن یہ حج کیا کرتے تھے جب یروشلم تعمیر تھا تو اس وقت یہ کرتے تھے اس کو، اور لیکن جیسے ہی یہ دوبارہ تعمیر ہوگا، یہ تصور کرتے ہیں کہ دوبارہ حج کریں گے، تو سال میں 3 دفعہ یہ حج کرتے ہیں۔ حج کو یہ الائے لیریگل کہتے ہیں، اور اس کے اوپر یہ پیدل چلتے ہیں یروشلم کی طرف، اور سال میں 3 دفعہ جو ہے وہ ان کے اندر فرض ہے۔ اور ایک پہلا حج جو کرتے ہیں پاس اوور ان کا وہ ٹائم ہے جس وقت ان کو نجات ملی تھی فرعون سے، اس ٹائم کو یہ پاس اوور کہتے ہیں، اس وقت ایک حج کرتے ہیں۔ دوسرا حج جس کو شیووٹ کہا جاتا ہے، یہ تب کرتے ہیں جب ان کو تورا ملی، جب تورا ملی تو اس وقت یہ شیووٹ کا حج کرتے ہیں۔ اور تیسرا سکوت کا حج ہے جو کہ 40 سال تک جب یہ بھٹکتے رہے وہاں، اور اس وقت یہ صرف رب کے اوپر بھروسہ رکھتے، اور اس کے اوپر انہوں نے تصور کیا کہ رب کے اوپر بھروسہ رکھ کے ہم کامیاب ہوئے، تو اس کی یاد میں یہ 3 حج، تو یہ تو تیسرا حج کرتے ہیں۔ تو یہ 3 حج جو ہیں ان کے اندر فرض ہیں۔ آج کے سیشن میں یہاں تک ہی رکھنا ہے، انشاءاللہ نئے سیشن میں مزید اس کے اندر کمپیریزن اور کنٹراسٹ دیکھیں گے کہ کون کون سی چیزیں ان کے اندر کامن ہیں اور کون کون سی مختلف ہیں۔ نئے سیشن تک مجھے اجازت دیں، اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو دجال اور دجالی فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم۔